So inshallah we will start Surah Najm now. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala describes in certain things that we need to have a little bit description about it. It was revealed to be the surah number 23rd, but it is in Quran in place 53. तो 53rd place पे है, 53वीं सूरह है कुरान में तरतीब में, लेकिन नुज़ूल के हिसाब से ये 23वीं सूरह है. सूरह इखलास 22वीं सूरह है. And now we also know that we are in the situation where Nabi alayhi salatu wasalam, we need to go back in the space and time. 46 साल हो गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तालीम फरमा रहे हैं, दीन की दावत दे रहे हैं. मुसलमान रफ्ता रफ्ता एक एक दो करके कोई मुसलमान हो रहा है, कोई ख़ानदान हो रहा है, कोई कबीले में लोग हो रहे हैं. ख़बर सबको पहुँची है, कुफ़ार को बड़ा मुश्किल हो रहा है. और वो मुसलसल उन पे जितना मुसलमान बढ़ रहा है उतना उन पे जुल्म सितम, उन पे अजियतें, उन पे परेशानियाँ और उनके ऊपर मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं. उनका हर तरह से इस्तेहसाल किया जाने की कोशिश की जा रही है. और एक तरफ अल्लाह का नबी है, अल्लाह की मदद है, सब्र का मामला है. आप लड़ नहीं सकते, आप मार नहीं सकते, किसी को कुछ कर नहीं सकते, बस बर्दाश्त करें. टेकिंग द बीटिंग, ये भी 6 साल हो रहे हैं. और हर मुसलमान जो हो रहा है उसमें कई गरीब भी हैं, कई अमीर भी हैं, औरतें भी हैं, लड़के भी हैं, अमूमन यंग लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं. तो एक बड़ी अजीब सी खेओटिक कैफियत है. और इस वक्त एक अजीब एक वाक़या ये भी हुआ है कि जब ये एक वाहिद सूरह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ी कुरान में, जब हरम में खड़े होकर के, तो तमाम कुफ़ार इसको सुनते रहे. इसकी आखिरी आयत पे सजदा है, तो जब आपने ये ख़त्म करी तो सारे सजदे में चले गए. तो इसकी एक बड़ी खूबी है. दूसरा, इसके पहले 18 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असरा वल मेराज का जिक्र फरमाया. मेराज का जिक्र यहाँ फरमाया, असरा का जिक्र सूरह बनी इसराइल में फरमाया. तो इंशाअल्लाह उस बारे में, क्योंकि बहुत तवील है और कई बार हम उसमें बात कर चुके हैं, तो बड़ा मुख्तसर करके मेराज के बारे में बताऊँगा. और इसमें थोड़ा सहाबा में इख्तलाफ था जो भी इंशाअल्लाह हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारा दीन क्या कहता है. कुफ़ार का इस मामले में एक कमेंट है जिसको क्रिश्चियन और कहला जाए अपोलोजिस्ट या गैर मुसलमान जिस पे मुसलमानों पे टॉन्ट करते हैं, वो भी इसमें आता है एक मसला. तो उस मामले में मैं आपसे अर्ज़ करूंगा जिस पे हमारे मुफस्सिरीन ने जो लिखा है वो बात उसको उसकी वजाहत कर दी जाए. तो फर्स्ट 18 आया ऑफ दिस सूरा, इसके नुज़ूल के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुसलमानों पे जब इतनी शिद्दत से तकलीफ़ हो रही थी तो तकरीबन 45वां साल था हिजरत का, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे जितना परेशानी हो रही थी, तो 5 ख़ानदान, मर्द और औरतें, 5 मर्द और 5 औरतें, जिनमें हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न मतून और 3 और सहाबा थे, उनकी अज़वाज. ये इनमें एक हज़रत उस्मान की जो बीवी थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, तो उनमें कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. उनको ये 10 लोग ये खामोशी से मक्का छोड़ करके गए. तो जब ये जाने लगे तो इन्होंने कहा कि हम जाएं कहाँ, क्योंकि अब तो बर्दाश्त नहीं हो रही. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबशा जाओ, हबशा विच इज़ एबिसिनिया एंड दैट इज़ द इथियोपिया ऑफ टुडे. तो किंग नेगस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नजाशी शाह, वो वहाँ का क्रिश्चियन किंग था और बड़ा मोमिन और सच्चा इंसान था, बड़ा रहम दिल था, लेकिन आदिल भी था. तो हुजूर ने फरमाया कि उसके मुल्क चले जाओ, वहाँ पर पनाह हासिल करो, और जब तक अल्लाह का फैसला हो तुम उसके बाद क्या होता है अल्लाह देखेगा. तो उन्होंने अपना बांधा, खामोशी से वो लोग निकल गए. और आपको अगर सऊदी अरब का मैप देखें तो उसका पानी के साथ जो लाइन चल रही है, जद्दा से नीचे साउथ की तरफ यमन की तरफ आएँ, वहाँ से पानी की बोट लेकर के आप क्रॉस करके सीनाई के उस तरफ चले जाएँ तो ये आपका इथियोपिया का बॉर्डर लगता है. तो वहाँ पर वो पहुँचे. जब ये वहाँ पहुँचे तो एक बड़ा इसका सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बड़ा तफसीली जिक्र है. इसको इंशाअल्लाह मुख्तसरन मैं कोशिश करूँगा बयान करूँ. इनमें जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, हज़रत अली के भाई थे जाफ़र तैयार, जिनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाफ़र बिन अबी तालिब, उनका लक़ब था तैयार, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार थे वो. तो और बड़े माशाल्लाह उनकी कलाम में बड़ी फसाहत और बलागत थी. और तो जब ये गए 5 ख़ानदान, तो अब आप अंदाज़ा लगाए 5 ख़ानदान अपनी जानें बचाने के लिए प्रोसिक्यूशन से गए. तो उनके पीछे उन्होंने अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उनको, और एक थे अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया, ये 2 लोगों को भेजा. उनके साथ तोहफे तहफ़ कुरैश ने जमा करके भेजे कि भाई अब ये अगर यहाँ से भाग गए, हम इनको यहीं कंटेन करके ख़त्म कर दें. अगर ये बाहर गए तो ये फिर इस्लाम और फैल जाएगा और हमारे बारे में क्या राय होगी, ये तो हमारा कारोबार है, वगैरह वगैरह. तो उन्होंने शायद सोचा कि हम इस तरह से इनको वापस लाएं. तो उनके पास तोहफे तहफ़ भेजे बादशाह के पास. तो बादशाह के दरबार में गए, दरबारियों को उन्होंने बड़े तोहफे दिए, बड़े समझदार थे. हज़रत
عمر ابن عاص اس وقت جب اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی انہیں بڑی خوبی تھی کہ وہ بڑے زبردست کلام کرتے تھے، بڑی زبان کی فصاحت تھی، وہ آدمی کو کنونس کر دیتے تھے، پولیٹیشین تھے، بڑی پولیٹیکل باتیں کرتے تھے. تو ہی واز دا ون جس میں حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح سے معاملہ کیا تھا، جو کہ بات کا الگ واقعہ ہے. تو وہ بڑے زبان کے تیز تھے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لانے کے بعد ان کو بھیجا تھا کہ ان کو بھیجو، یہ ہر معاملے میں یہ معاملہ طے کرا کر آ جاتے ہیں، عامر ابن عاص. اور جب حضور کے پاس انہیں کلمہ پڑھنے آئے تھے تو انہوں نے بھی اس سے اس وقت ایک ڈیل کی تھی، جو انشاءاللہ کبھی جنگ احد کے بعد ہوا تھا، انشاءاللہ باتوں میں آ جائے گا ذکر. بہرحال تو وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، جو کہ بڑی اسمارٹلی انہوں نے لوگوں کو گفٹ دی اور ان سے کہا کہ تمہارا بادشاہ، تمہارا ملک، تمہاری چیزیں بڑی زبردست ہیں، اور ہمیں یہاں پر ہمارے ایک چند باغی جاہل جوان آ گئے. اب غور کریں، باغی جاہل جوان جو اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر کے یہاں آ گئے. یہ تاریخ ابن حشام کا ذکر میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ایسا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ کے ہمیں کورٹ میں ایکسیس دی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ان کو غلاموں کو ہم لے کر کے واپس جائیں اپنے لوگوں کو. تو ان کو جب پتہ لگا، یہ ویسے ہی 5-10 لوگ تھے، 5 مرد تھے، 5 عورتیں تھیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ حضرت جعفر کو ہم اپنا ریپرزینٹیو بنا کر کے آگے بھیجیں گے. تو جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، تو تم باغی ہو، تم بھاگے ہوئے ہو، تم وغیرہ وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہماری تو یہ اتنی بات ہے کہ ہم گمراہ تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کسی کا حق مار دیتے تھے، ظلم ستم، جو طاقتور تھا وہ کمزور پہ قبضہ کر لیتا تھا. ایک ہم عجیب سی زندگی گزار رہے تھے اور اس میں کوئی انسانیت، کوئی اخلاص، کوئی خلوص نہیں تھا. حق کسی کا مار لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، طاقتور کمزور پہ قبضہ کر لیتا، جو آج بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں اس دوران، اس اندھیرے کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پھر ہم کو سکھایا کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرو، بھائی بہن کی رشتہ داری صلہ رحمی کرو، اور سوائے ایک رب کے کسی کی عبادت مت کرو. اب ہم کو یہ کر رہے تھے اور ہم دوسروں کو جب اس کی دعوت دیتے تھے تو انہوں نے ہم پر ظلم ستم شروع کر دیا. اتنا ہمیں تکلیف دی کہ ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی کہ ہم آپ کے ملک میں ہجرت کریں اور آپ کے ملک میں پناہ پائیں. آپ ایک عادل بادشاہ ہیں تو آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لیں گے. تو نجاشی شاہ نے کہا کہ یہ بات حق ہے، تمہاری باتوں سے تو مجھے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ تم کوئی باغی یا کوئی گناہ گار قسم کے لوگ ہو، تو تم کو اجازت ہے میرے ملک میں رہو اور جو تمہیں کاروبار کرنا ہے کرو. جیسے آج کل ہم امریکہ میں آئے ہوئے ہیں امیگرینٹس ہیں، وہ ایک ایسی کیفیت تھی، وہ بھی عیسائی تھا، یہ بھی عیسائی ہیں. تو پھر اس کے بعد آخری میں جب وہ ان کی اجازت مل گئی تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا میں کل ایک ایسی حرکت کروں گا بادشاہ کے سامنے، ایسی بات کروں گا کہ جو ان کو لازمی، ان کو بادشاہ جو ہے ان کو مار کے نکال دے گا. تو عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ آخرکار ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہمارا ان سے خونی تعلق بھی ہے. وہ کہنے لگے نہیں، کاروبار میں اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے. تو اگلے دن اس نے کیا کیا، اس نے ان کو اگلے دن جب کورٹ میں آیا تو اس نے کہا، عمر بن عاص نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے یہ بتاؤ کر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے مسلمان. تو اس وقت انہوں نے کہا کیا کریں؟ حضرت جعفر تیار نے اس وقت انہوں نے کہا جو حق ہے ہم وہی بولیں گے، باقی اللہ جانے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو فیصلہ فرمائے. انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر کے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کری تو اس دربار میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، عیسائیوں کے ان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، سب کچھ تھا. اور انہوں نے جب سورہ مریم حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی تو ان کی سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنا شقت طاری ہو گئی، اتنی کیفیت طاری ہو گئی کہ بادشاہ بھی رونے لگا. اور اس کے بعد اس نے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ قسم ہے اس رب کعبہ رب کی کہ ان کا جو کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی کم اور زیادہ انہوں نے نہیں بیان کیا. اب یہ بات سچ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں یہ سچ ہے. اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بادشاہ کے دربار کے لوگوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے کہا نہیں، میرے ملک میں بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ آزاد ہیں، یہ جیسا چاہیں میرے ملک میں رہیں. اور ان کو کہا کہ ان کے تحفے واپس کرو اور آپ نے اپنے عاص کو واپس لوٹا دیا. یہ ان کی بہت بڑی ناکامی تھی. تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم جیسے دسمبر کا مہینہ ہے
ہم لوگ آج کل مسلمان یہاں پہ جو آباد ہیں وہ کرسمس بھی مناتے ہیں، کرسمس ٹری بھی مناتے ہیں، اور کوئی ایسی چیزیں کرنے لگے ہیں ہمارے بچے، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو مناسب یہ ہوگا کہ ہم ان کو سورہ مریم کی وہ آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ بیان ہوا ہے، جب آپ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ اگر ان کو دی جائے تو ان کو پتہ لگے گا کہ مسلمان اینٹی کرائسٹ نہیں ہے، مسلمان حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان کی والدہ کی طہارت اور پاکیزگی پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کرے گا، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں میں کرسمس ٹری لگا کے بولیں کہ یہ جی کلچر ہے اور یہ ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے کئی مسلمان گھروں میں، اور آپ ان سے کچھ کہیں تو برا بھی مان جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے اور سب کے ساتھ معاملہ خیر کا فرمائے۔ تو میرا خیال ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کی آیاتیں ان کو سنائی جائیں، جس سے ان کو لگے گا کہ کیونکہ یہ تو ان کا سیلیبریشن ہے، جبکہ آپ کے علم میں ہوگا جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ وضاحت کر دوں، کرسمس جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ ایکچولی SUN سن، یہ سورج ہے، اس کو وہ ورشپ کرتے تھے رومن، اور اس بیٹے کی پیدائش مناتے تھے جو ان کا ایک آئیڈل تھا، اس کی برتھ ڈے مناتے تھے، اس کو وہ اسمالسٹ ڈے جو ڈے ہوتا ہے کیلنڈر میں وہ ہوتا تھا December 24 کا 5 کا، اس کو وہ مناتے تھے کہ یہ دس از دا شارٹیسٹ نائٹ از دا سن آف دا سن از بورن، یعنی سن SON آف دا SUN از بورن۔ تو کرسچن جو اس وقت پرسیکیوٹ ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا ہم اپنی خوشی حضرت عیسیٰ کے آنے کی اس دن میں منائیں گے، and that was a pagan culture got adopted into the Christian faith which has no connection, but now this is being followed through. تو ایک جسٹ تھنگ ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ ایکچولی یہ تو کرسچینٹی کا بھی پارٹ نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہمارے بچوں کے اوپر رحم فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسلام پہ قائم فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور اس ملک کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے دل قرآن اور اسلام کے لیے نرم فرمائے، آمین۔ اچھا اب اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ نجم۔ تو جو واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہ لوگ وہاں گئے تھے رجب میں، تو یہ رمضان میں سورہ نجم کا نزول ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں موجود تھے اکارڈنگ ٹو دا ابن سعد، طبقات ابن سعد، اور اس میں آپ نے حرم میں کھڑے ہو کر پہلی بار یہ سورہ سنائی جو کہ کفار بھی سن رہے تھے، ورنہ تو عموماً شور خلہ کر کے ان کو روک دیتے تھے۔ تو آپ نے جب سورت پڑھنا شروع کی، جب میں سمجھ سکا ہوں کیونکہ معراج تو بعد میں ہوئی تھی، معراج ہوئی ہے آخری ہجرت سے 1.5 سال پہلے، اور یہ واقعہ ہوا ہے ہجرت سے 4-5 سال پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آیت نمبر 19 سے جو 53 ہے وہ، اور ایک آیت 32 نمبر آیت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، جو کہ میں سمجھ سکا ہوں، اور یہ 19 آیت سے نمبر آخری تک کی جو سجدہ کی آیت ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں سورہ نجم کا جو پہلا حصہ ہے اس کا معراج کا حصہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد 18ویں 19ویں آیت سے اللہ تعالیٰ کا کلام بدلتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں حصوں کو دیکھیں نا تو آپ کو واقعی سمجھ میں بات آ جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ حضور نے مجھے لگتا ہے کہ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ سے پڑھا تھا، یعنی 19ویں آیت سے پڑھ کر کے آخری تک پڑھا تھا، جس پہ وہ سجدے میں گر گئے، کیونکہ اس وقت ابھی معراج نہیں ہوئی تھی، تو یہ معراج کی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمائی ہوں گی، لیکن ہم کیونکہ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور حضور کی معراج کا واقعہ آپ سب کے علم میں کہ حضور نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا، ایک روایت ہے کہ میں حرم کعبہ کے حتیم میں تھا اور سو رہا تھا اور نیند کی کیفیت میں تھا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے 70,000 ملائکہ کے ساتھ، حضور کو جگایا اور آپ کے پیروں پہ انہوں نے لمس کیا، جو کہ بہت تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور کا دل نکالا اور اس کو دھویا، حضور سب دیکھ رہے تھے اپنی کیفیت، اور آپ نے حدیث میں بیان فرمایا، اور یہ سب اتفاق کی حدیثیں متفق۔ تو ایک حصہ ہے اسرا رات کا جرنی، اور ایک ہے معراج، اور پھر علماء بتا
بتاتے ہیں معراج کی بات ہے، ایک درجہ اعراج، یہ علماء کی فقہ کی فہم ہے، اور اس میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک بات وضاحت کر دوں، ہمیں اس معاملے میں بڑی ہمت رکھنی چاہیے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے اوپر طنز اور مذاق کرنا چاہیے، نہ ہی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ فہم ہے، اور صحابہ میں تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت مسروق اور دوسرے چند صحابہ کا قول الگ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا قول ایک اور تھا۔ وہ جو ہم کرتے ہیں اہل سنت کے اللہ کا دیدار ہوا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، لیکن ایک حدیث کہتی ہے کہ حضور حضرت عائشہ کی، حضور نے فرمایا میں نے نور دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نور ہے، نور سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ نور ہے، اور حضور نے اللہ کو وہاں دیکھا، یہاں نہیں دیکھا۔ پھر وہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ لا تدرک الابصار هو یدرک الابصار، جو حضرت عائشہ کی بخاری سے حدیث لاتے ہیں۔ ان کے بھانجے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پوچھا کہ کیا حضور نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی بات کیسے کرتے ہو؟ اور انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ انہوں نے حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ حضرت ابو بکر جو کہ ان کے والد ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا بھی یہی قول ہے، حضرت علی کا بھی یہی قول ہے، حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ تو اس طرح کئی صحابہ کا، عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی قول ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ کس طرح سے ہوا، کیسا ہوا، وہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کو میں نے نور تھا جو دیکھا۔ تو ایک صحابی اور حضرت عائشہ اس وقت جب معراج ہوئی تو شاید پیدا ہی ہوئی تھیں، 1-2 سال کی عمر تھی، اور حضرت ابو بکر تو ان کے والد تھے، اور صحابہ کرام جو مکہ کے تھے ان کی اعتبار سے آیتیں ہوں گی، اس حساب سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے صحابہ کا کہ اللہ کو دیدار کیا یا جبرائیل کا دیدار کیا۔ تو میرا ذاتی بلیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا انہوں نے اتنا دیکھا جتنا اللہ نے دکھایا ان کو۔ باقی یہ کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی، والنجم، اس میں نجم سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذا ہوا as it comes down from the معراج، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ حضور گئے اور واپس آئے باعدہ، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آپ جب صبح آپ جب معراج سے واپس آئے، آپ نے حضرت ام ہانی سے کہا کہ میں جا کر کے سب کو بتانا چاہتا ہوں، تو آپ نے روکا کہ آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ویسے ہی آپ یقین نہیں کرتے ہیں اور آپ کو تنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اس بات بتاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج دی، اور اس کے معراج کے جو معاملات ہیں آپ غور کریں کہ اس وقت مسلمانوں کی بڑی تکلیف دہ کیفیت میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا جو کہ ان امیجنیبل معجزہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ ضرور بتاؤں گا۔ تو جب آپ مکہ گئے، آپ نے لوگوں کو بتایا، تو انہوں نے فوراً کیا کہا، ابو جہل نے فوراً کہا کہ دیکھو آج میرے ہاتھ ایک موقع لگ گیا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤں گے، اور ہم ان کو آج تو انہوں نے بہت ہی اونچی بات کر دی۔ اچھا انہوں نے معراج کی بات نہیں کی، انہوں نے اسرا پہ الٹ گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم حرم کعبہ سے بیت المقدس جاؤ اور بیت المقدس سے واپس آ جاؤ، یہ امپاسبل ہے، جو کہ 1 مہینے کا سفر ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ تو وہ اسی اپنے ذہنی طور پہ لٹکے ہوئے تھے۔ آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ یہ پاسبل ہے، اگر سواری آپ کے پاس ہے تو جا سکتے ہیں، جو کہ براق تھا حضور کا، جو کہ برق سے زیادہ رفتار رکھتا تھا، اس کی جہاں تک نکاح تھی وہ اپنا قدم رکھتا تھا اور پہنچ جاتے تھے۔ اور اسی اندھیری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو بہت ساری تفصیلات ہیں، اور اتنی قبروں میں حضور نے کیسے پہچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بصیرت اور بصارت دی تھی کہ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر آپ کو وہاں پہ جب لے گئے تو وہاں جا کر کے آپ نے بتایا کہ مجھے نبی سارے انبیاء کو حیات کیا گیا اور ان کو زندہ کر کے لایا گیا، کیونکہ مردوں کی تو امامت نہیں ہو سکتی، تو ان سب کو زندگی دی گئی، حضور کے طفیل زندگی دی، حضور کے واسطے ان کو زندہ کیا گیا۔ اور حضرت آدم نے اپنا تعارف کرایا کہ انا آدم صفی اللہ، انا نوح نجی اللہ، انا ابراہیم خلیل اللہ، انا موسیٰ کلیم اللہ، انا اسماعیل ذبیح اللہ، انا عیسیٰ کلمت اللہ۔ تمام انبیاء سے مل کر کے حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، قد جاءکم رسول مصدقا لما معکم لا تؤمنون بہ ولا تنصرن۔ تو یہ تمام آیاتیں جو تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امامت کری، اور حضرت جبرائیل نے اذان دی، اور تمام انبیاء میں حق تو بنتا تھا آدم علیہ السلام کا یا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ امامت کرتے، لیکن امام الانبیاء کا مقام دینا تھا، تو ان سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی۔ قبہ صخرہ جس کو کہا جاتا ہے، جو ڈوم آف دا راک جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر گولڈن ڈوم بنا ہوا ہے، وہاں سے پھر آپ نے معراج فرمائی، یعنی معراج کہتے ہیں سیڑھی چڑھنا۔ ہر قدم پہ آپ ایک آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے پہ حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، وہ سیدھی طرف دیکھتے تھے مسکراتے تھے، الٹی طرف دیکھتے تھے روتے تھے۔ تو پوچھا یہ کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا السلام علیکم ابن صالح، نبی صالح، میرے بچے صالح بچے اور صالح نبی، آپ کو سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد ہیں، سیدھی طرف والی نیک
صالح روح ان کے بچے جو مر گئے ہیں، اور لیفٹ سائڈ والی جو ہیں الٹی سائڈ والے یہ ان کے وہ بچے ہیں جنہوں نے کفر پہ اسلام نہیں قبول کیا یا ایمان پہ نہیں تھے، تو ان کی عذاب کی غم سے یہ رو رہے ہیں۔ تو یہ دو کیفیت تھی۔ پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے بھی ان کو سلام کیا۔ چوتھے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو پھر ساتویں پہ جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا آپ نے کہ دیکھیں ایک جگہ روحیں تو آدم علیہ السلام کے بعد پہلے آسمان پہ پہنچتی ہیں، دوسرے آسمان ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بچوں کی ارواح آتی ہیں۔ وہ تمام بچے جو اپنی ہمارے انسانوں کے بچے، سارے بچے مسلمان ہوتے ہیں اسلام میں شریعت بلوغت سے پہلے، تو ساری دنیا کے بچے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بیت معمور جس کو کہا گیا وہ جو کعبہ جو ہے ساتویں آسمان پہ، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جس نے پہلا طواف کیا تھا اس کو ابھی موقع نہیں ہے، قیامت تک کہ وہ دوبارہ نہیں جا سکتا، اتنی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے، ان کے 600 پر تھے، اور ان سے جب انہوں نے غوطہ لگایا اس میں اپنا حوض کوثر میں، تو جب اس سے نکلے تو ان کے ہر پر سے فرشتے، قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مختلف ان کی معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر دکھا کہ اس کی خوشی منائی جا رہی تھی سدرۃ المنتہا پہ، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس پہ ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کا نزول فرما رہے تھے، جو اللہ کا نور برس رہا تھا، اسے ملائکہ اس کو لپیٹ رہے تھے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سدرہ جو ہے وہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان تک کے جاتی ہیں، اور اس کے پتے جو ہیں ان کے اونٹ کے اس کے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے پتے اور پھل فروٹ ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت بیان کی ہے جو ہم سے تصور کر سکتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے اس کی، کیونکہ ہم نے وہ کیفیت نہیں دیکھی۔ اللہ اپنے بندوں کو وہ کیفیت دکھاتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھنے کا معاملہ جو یہاں پہ اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں جو اہل حدیث ہیں اور جن کو کہا جاتا ہے وہابی، اور یا کچھ دیوبندی جو مماتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ کی کیفیت ہے جو کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کا کہنا ہے کہ پھر اس سے آگے جب بڑھنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا چلیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس سے ایک بال بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔ اب یہ ہے معاملہ اعراج کا، کہا جاتا ہے رف ایک آپ کے لیے سفاری لائی گئی، اور سواری پہ آپ نے تشریف فرما ہوئے، اور وہ 70,000 جلووں سے گزر کر کے عرش معلیٰ تک پہنچی۔ عرش معلیٰ کو جس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جو کہ اللہ کی سب حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کا طواف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ نیچے ہو رہا ہے طواف اور وہ اوپر ہے، تو اس کے مطلب جبرائیل سے آگے بھی کچھ کیفیت ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ، اور جو ہم حضور نے بیان فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو قدم رکھنے کی جس کو کہا جاتا ہے پیڈسٹل جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے زمانے میں زمین کتنی بڑی ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیڈسٹل ہے، جس پہ عرش کا پیڈسٹل ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ ریگستان میں انگوٹھی، تو کائنات ساری ایسی ہے جیسے کہ ریگستان میں انگوٹھی ہو، اتنی چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں۔ اور پیڈل کے بعد کرسی کا ذکر ہے جو کہ آیت الکرسی میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی بیونڈ امیجنیشن چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہے، قریب ہے، محلول حلول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خالق ہیں، ساتھ ہیں، تعلق ہے مسلسل، حبل العریض سے قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول نہیں ہے، تمام حکم اللہ کے اس سے چل رہے ہیں اشاروں سے۔ تو بہرحال تو فرمایا فردر، کیونکہ جب یہ گئے صبح تو انہوں نے کہا کہ یہ جی پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے، ان کی باتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قسم اس ستارے کی، یعنی محمد جب وہ معراج سے اترے، یعنی اب آ کر کے آپ نے بیان فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب نہ ہی گمراہ ہوئے اور نہ ہی وہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور نہ ہی وہ بولتے ہیں جو اپنی خواہش سے ہو، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ صرف وہی بیان کرتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اور بے شک ان کو سکھایا ایک قوی طاقتور فرشتے نے، جس کا جبرائیل علیہ السلام سے تعلق ہے۔ قوی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بندے نے تعلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے ان کو کوئی بندہ آ کر کے سکھا جاتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس نے اس کو دوبارہ ارادہ فرمایا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ افق پہ اعلیٰ آسمان کی دوسری طرف تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ ان سے قریب اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ اور ان سے قریب ہوا، اتنا کہ 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر اس نے اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو لپیٹ لیا۔ اس کو جو دوسرے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاب قوسین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور پہلی وحی نازل کی تھی تو آپ نے ان کو گلے لگا کر کے جیسے گلے مل گئے تھے، تو یہ
اس میں ترجمے میں لے جاتے ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے یا اللہ تعالیٰ نے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے عبد کو وحی کی جو انہیں وحی کرنی تھی. جبرائیل وحی نہیں کرتا، وحی جبرائیل لاتا ہے. یہاں پہ اس معنی میں یہ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل تھے، وہ کہتے ہیں جی وحی جبرائیل نے اللہ کی دی تھی، لیکن یہاں پہ لفظ ایسے ہیں کہ جیسے ڈائریکٹ وحی نازل ہوئی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیا اور پھر اس کے بعد ان پہ وحی فرمائی. اور اس میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کندھوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھا اور پھر ان کو ما کانا و ما یکون کا علم بھی عطا فرمایا. اس سے پہلے نہیں تھا. ایک تحدیث ہے، اس بارے میں تفصیل ہے، انشاءاللہ دوبارہ کبھی معراج کا موقع آئے گا تو ذکر کریں گے. بہت تفصیلات ہیں، اتنی تفصیلات ہیں کہ ہماری زندگی گزر جائے گی. 18,000 عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. ایک لمحے میں یہ ہوا، وقت رک گیا. حضور جب واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ ایک کیفیت ہے جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی پھر یہ خواب تھا. خواب نہیں تھا، یہ جسمانی معراج تھی. پھر کچھ کہتے ہیں اسرا تو جسمانی تھی، معراج نہیں تھی. آپ نے نہ دیکھا نہ سمجھا، ہم نے تو ایمان لائے بغیر دیکھے اللہ کو، بغیر دیکھے فرشتوں کو، بغیر دیکھی ہوئی کتابوں کو، بغیر دیکھی ہوئی جنت کو اور جہنم کو اور آخرت کو. تو ہمارا تو ایمان بغیر دیکھے پہ. تو ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جب بنا سکتا ہے تو ان کو معراج بھی کرا سکتا ہے. حضور نے معراج نہیں کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. انشاءاللہ تفسیر بعد میں آئے گی. پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تاکہ ان کے ارد گرد کی برکتیں دکھائیں. تو برکات دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مکہ سے مدینہ لے گئے اور برکتوں میں تمام انبیاء کرام تھے جو شامل تھے. تو بہت بڑی تفصیل ہے، وقت کی قلت ہے، 25 منٹ آلریڈی ہو گئے. تو میں انشاءاللہ اس بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. ہمارا جو میرا اہل سنت کے حساب سے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی، جو کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے دیے. 3 تحفے کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ 50 وقت کی نماز دی. پھر اس کے بعد آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی امت کی بخشش فرما دوں گا. یہ 3 تحفے لے کر کے جب وہ نازل ہوئے، چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ 50 نمازیں ملی. انہوں نے کہا میرا تجربہ اپنی امت کے ساتھ بہت سخت معاملہ ہے، ہر 20 منٹ کی یہ ہے ہمارے حساب سے، تو پھر 24 گھنٹے میں تو انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ جائیے اور خفیف کر کے آئیں. آپ گئے تو 5 کم کر دی. پھر آپ اس طرح 9 بار آئے گئے. ہر بار اللہ تعالیٰ کی جلوہ اور رحمت اور اللہ تعالیٰ کا نور دکھ رہا تھا. یہ اللہ کا نبی کا معاملہ تھا، محب حبیب کی بات تھی. ادھر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا نور ان پہ نازل ہوتا تھا، جب رحمتیں ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے فیضیاب ہوتے تھے. اور ہماری امت کے لیے، ہم جیسوں کے لیے وہ وہاں پر بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے تھے اور ہمارے لیے معاملات حکمت کے طے کر رہے تھے. تو کوئی مردہ کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہی موسیٰ جو ابھی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آسمان پہ چھٹے آسمان پہ پہنچے ہوئے کچھ اور معاملات کر رہے تھے. یہ اللہ کے معاملات ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. تو ہمارا تو ایمان ان باتوں پر ہے. تو اس میں عقل آپ نہیں دوڑا سکتے کیونکہ تصور ہی نہیں ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ معراج کر رہے ہیں تو تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں سننے والا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو نازل فرمایا، جو حضور کو عطا فرمایا، ان میں وہ روحانی بھی کیفیت ہے جو خرقہ ولایت عطا فرمایا تھا، جو حضرت علی کے حصے میں آیا. اسی طرح سے ولایت کے سلسلے چلے. بہت بڑی باتیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے جوڑ دی کہانیاں. اللہ تعالیٰ جانے، آپ جانے. ہمیں تو اس میں بزرگوں سے بہت فیض ملا ہے، ہم تو ان کو مانتے ہیں. اللہ کے ولیوں سے فیض ملتا ہے اور اللہ کے نبی سے فیض ملتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے نہیں جھٹلایا جو آپ نے دیکھا. اب مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے؟ جبرائیل تو روزانہ آتے تھے، 26,000 مرتبہ تو جبرائیل ان کے پاس تشریف لائے تھے. تو حضور کا دل کیا جھٹلائے گا جو دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی خاص ہی چیز دکھائی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق تھی، جو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے دل نے نہ جھٹلایا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. حضور نے سر کی آنکھوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معراج فرمائی. پھر کیا افتمرون علی ما یری، تم اس بات پہ الجھ رہے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر انہوں نے ان کو دوسری دفعہ نیچے اترتے ہوئے دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، جہاں پہ سدرۃ منتہا ہے، جہاں انتہائی کی بیری ہے، کائنات کی تخلیق وہاں پہ ختم ہوئی ہے. یہ جو ہمیں دکھ رہی ہے یہ نہیں ہے، 7 آسمانوں بعد بھی سدرۃ المنتہا ہے. اور فرمایا کہ سدرۃ المنتہا عرش کے نیچے جو جنت کا جنت المأویٰ ہے، اس میں سبز رنگ کے پرندے ہیں جن کے دل میں ارواح شہداء رہتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس جنت میں تیر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا فیض پا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. عندها جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی.
بخشا، اور پھر وہ بیری پہ چھائی ہوئی تھی اللہ کی رحمت جو چھائی ہوئی تھی. ما ذاق البصر وما طغى، نہ آنکھ جگہ سے بڑی اور نہ ہی وہ دھوکہ کھائی. تو لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ، اور بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو جبرائیل تو کوئی ایسی بڑی نشانی نہیں تھی. میں یہاں سے نیو یارک جانا چاہتا ہوں، مجھے اگر ایک ڈرائیور لے کر جائے اور میں نیو یارک میں جا کر کے وہ اپنے آپ سے کپڑے بدل کر آ جائے تو یہ تو کوئی بڑی میرا فیض کی بات نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ اسکورٹ کے لیے بھیجا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ ان کی خدمت کے لیے تھے. تو پھر اس کے بعد اب یہاں پر یہ اختلاف کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. یہ اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. جس کا جو عقیدہ ہے، جس کو جو مطمئن کرتی ہے وہ بات کرے. اس پہ ہم کافر اور مسلمان ایک دوسرے کو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے پہ طنز کریں، کیونکہ یہ تو حضرت عائشہ کا اور حضرت ابو بکر کا ہی اختلاف ہو گیا تھا. اس میں حضرت مسروق کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں اختلاف رہا. جس نے جو اپنی فہم اور ادراک کے مطابق سمجھا اس نے اس کو قبول کیا. ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہمارے لیے حضرت علی کا قول، حضرت عبداللہ ابن عمر کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول افضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد جو یہ واقعہ ہے، اب میرے حساب سے جو میں سمجھ سکوں، جو میں اس صورت کی اس کے لیے تیار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا لات اور عزا اور تیسری منات کو، کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹیاں، جب تم سخت بھونڈی تقسیم ہے، تو یہ سب بھونڈی تقسیم ہے، وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرا گمان ہے اور نفس کی خواہش کے پیچھے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی. کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے. اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے. بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں، ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا. تو تم اس سے منہ پھیر لو، اور جو ہماری یاد سے پھیرا اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک کہ ان کے علم کی پہنچ ہے. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی. اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ اور اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، اور وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں. تو کیا تم نے دیکھا پھر گیا جو کچھ تھوڑا سا دیا اور رک گیا اور رکھا، اور اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، کچھ ایسی اس کی خبر نہ آئی. وہ صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے انتہا، اور یہی کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ نطفے سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا، اور یہ کہ اس نے غنا دی اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا رب ہے، یہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے. اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا ان سے پہلے نوح کی قوم کو. بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو پھر چھا گیا جو کچھ چھایا. تو اس نے اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے شک کرے گا. یہ ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح. پاس آنے والی اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں.
تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تم کھیل میں پڑے ہو تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو۔ اس میں چند باتیں ہیں، میں آپ کی وضاحت کر دوں کیونکہ بہت بڑی ہے، یہ تو 53 سے 19 سے 53 آیتیں، اس میں 32ویں آیت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں چند باتیں آپ کو بتا دوں، افارأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ یہ آیت یہ تھی کہ یہ جو ان کے لات و منات اور عزا جو تھے، یہ تینوں عورتوں کے نام پر رکھے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے درمیان، ہمارے درمیان مسابقت کرتے۔ تو جب یہ پڑھنا لگا نا، جب حضور نے یہ تلاوت فرمائی تو کفار اس وقت عموماً جھگڑا کرتے تھے، شور کرتے تھے اور سننے نہیں دیتے، یہ اس وقت خاموش ہو کے سب سننے لگے۔ تو تلک اذا قسمۃ ضیزی جب یہ آیتیں پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے آخری اس پہ سجدہ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو مان لیا؟ کہ نہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ لات اور عزا جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ اور بھی فرما دیا تھا، ان ہی الا اسمها سمیتہ انتم واباکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ یہ تو انہوں نے نام دے دیے ہیں اپنے، ان کے آباء و اجداد نے، اور کچھ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، اور یہ اپنے صرف سوچ اور ظن کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس اور اس سے کوئی مدد نہیں ہے۔ اور جبکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ گئی، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ تمنا کرتا، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی، اور اللہ ہی کے لیے ہے اول اور آخر۔ تو یہ انسان کی تمنا ہوتی ہے دنیا میں کامیاب جو، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی دعا مانگو۔ تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ وَكَم مِّن مَلْكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ عَنْهُمْ شَيْئًا۔ یہ آیت اس میں معاملے میں ہے کہ یہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا اللہ کے، تو وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاعت کریں گے وہ جب جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اس کے علاوہ حضور بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی رضامندی دے گا۔ لمن یشاء ویرضی، جس سے وہ چاہے اور جس کو رضا دے دے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمعون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، اور یہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے یہی ہیں جنہوں نے ملائکہ کو عورتوں کے سے نام دے رکھے ہیں۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ صرف ظن کی اتباع کرتے ہیں، ان کے زمشنز ہیں جس کی کوئی دلیل اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فعارض عن من تولی، تو آپ جو ہے حبیب ان سے اعراض کر لیں اور ان سے پلٹ جائیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو جو چاہے یہ دنیا کی، وہ صرف ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، باقی ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور ان تک کہ اس ان کو پہنچا دے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَنِ اتَّقَى، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ اور کون گمراہی پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اب دیکھیں اسی دوران میں ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو جو اچھائی کرے گا اس کو خوبصورتی سے، حسن سے اس کا اجر ملے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کی نکیٹ بھی کر رہا ہے قرآن میں، اور ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو پھر امید بھی دلا رہے ہیں۔ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ جب بات کی جائے تو ایسی کی جائے کہ سننے والے کو اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ حق پرست ہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ اچھائی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ الذین یجتنبون الکبائر من الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اگر کسی نے چھوٹی کوئی گناہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف، توبہ کرو، استغفار کرو، پلٹ کر آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم نے کون کون کیا کرتا ہے زمین پہ، اور وہ بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے، جب تم کو کچھ نہیں تھا۔ اجنہ کا لفظ ہے، ذرا تھوڑا اس کو سمجھیے گا، ذرا اس پہ علماء کی تھوڑی تفسیر ہے اس میں۔ اجنہ کہتے ہیں جنہ بھی اسی سے نکلی، یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ چھپا ہوتا ہے، اسی لیے جن کو بھی جن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانی ظاہری نظر سے چھپا ہوا ہے، اس لیے جن کے لفظ سے یہ نکلا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے، آپ لوگ اس پہ خود پڑھ لیجیے گا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ کوئی نہ بیان کرے۔ وہ عالم بمن اتقى، جو لوگ جو بنے پھرتے ہیں نا کہ ہماری، دیکھیے داڑھی ابو جہل کی بھی تھی
اور ٹوپی اور امامہ وہ بھی پہنا کرتا تھا، اور اسی طرح سے یزید بھی داڑھی رکھتا تھا، اور یہ تمام گناہگار جو تھے ابو لہب اور ابو جہل یہ تمام اسی طرح کے لباس پہنتے تھے. کوئی ظاہری طور پہ اسلام نہیں ہوتا، دل کے اندر اسلام ہوتا ہے. ظاہری حضور کی سنت کے لیے جیسے داڑھی رکھی، اس کی داڑھی فضیلت رکھتی ہے. جو اللہ کے حکم کی رضا کے لیے داڑھی رکھے، کپڑا تو سر پہ سب عورتیں ڈالتی ہیں، آج کل لوگوں کو ماسک لگ گیا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو عورت حجاب کرے، نقاب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. تو پھر فرمایا افرأیت الذی تولی، اور پھر یہ جو ہے ایک شخص تھا، وہ اس کا نام عتبہ بن ولید بن مغیرہ تھا، اور وہ کیا ہوا کہ اس نے اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ پلٹ گیا. تو اس ولید بن مغیرہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا اس نے، تو اس کے دوستوں نے اس پہ بڑی لان تان کی، اور اس کو بڑا انہوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے مذہب چھوڑ دیا اپنے آبا اجداد کا. تو پھر ان میں سے اس کا ایک قریبی دوست تھا، وہ کہنے لگا تیرے جو گناہ ہے نا، اگر تو نے اسلام چھوڑا اور تجھے گناہ ملیں گے تو میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، تو اسلام چھوڑ دے. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدی عنده علم الغیب فہو یری ام لم ینبہ بما فی صحف موسیٰ. تو پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ کیا اس کو پتہ نہیں تھا، اور تھوڑا سا اس نے دیا، بعد میں پلٹ گیا. یہ جو کرتے ہیں نا لوگ، ہم دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے، کوئی اللہ کی راہ میں دینے میں سوچو نہیں، جتنا دے سکتے ہو دل میں چاہے دے دو، حساب کتاب نہیں اللہ کے معاملے میں. وآتی قلیلا واکدی، پھر اس نے روک بھی لیا. جو دیتا ہے پھر کہتا ہے جی میں اس شرط پہ دوں گا. کوئی شرطیں اللہ کے معاملے میں نہیں ہوتی، اللہ کے لیے رضا ہوتی ہے. عند علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو جانتا ہے. ام لم ینبہ بما فی صحف موسیٰ، کیا آپ اس نے خبر نہیں پہنچی کہ صحف موسیٰ میں کیا لکھا ہوا ہے تورات میں. وہ ابراہیم الذی وفا، جو ابراہیم علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی، جو تم بار بار کہتے ہو ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، کہ وہ تو اپنے وعدے وفا کرنے والا آدمی تھا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ نہیں اٹھائے گا قیامت کے روز. جس نے کہہ دیا ولید بن مغیرہ کو تیرا بوجھ لے لوں گا، کوئی نہیں بوجھ کسی کا اٹھانے والا. وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ صحیح کرے، جس کی کوشش کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگ وَمِن النَّاسِ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو آخرت کی صحیح کرتا ہے اس کو آخرت ملتی ہے، جو دنیا کی کوششوں لگا رہتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے. ہم نے دیکھا، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ہم نے جان لڑا دی، پوری جان لڑا دی میں نے اپنی کہ ڈاکٹر بن جاؤں. ملک چھوڑ کے چلا گیا میں، مصر میں جا کر کے ڈاکٹری پڑھ کر کے پھر چھوڑ کے امریکہ آ گیا جی بہتری ڈاکٹری پریکٹس کرنے. اللہ تعالیٰ نے سب دے دیا، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور پھر وہ اپنی کامیابی اسی میں دیکھ لے گا، تھوڑے دنوں کی کوشش میں، کہ اس نے جس کی کوشش کی اس کا اجر اس کے سامنے آ جائے گا. ثُمَّ يَجْزَاهُ جزاء الأوفى، تو پھر اس کو بھرپور اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور آخرت کیا ہے؟ رب کی طرف انتہا ہے سب کی. وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے جو مسکراتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے، اور وہی ہے جو رلاتا ہے. وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت اور زندگی دیتا ہے. وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جس نے مرد اور عورتوں کو اور جوڑے بنائے. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور نطفے سے انسان کو پیدا کیا جب وہ اپنی جگہ پہ قرار پا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ الْإِنشَاءَاتُ الْأُخْرَىٰ، اور پھر اس کے بعد وہ جس کو جیسا چاہتا ہے پھر اس کو بنا دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ الْأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے وہ جو غنی بنا دیتا ہے اور اسی کے پلس جو ہے سرمایہ اس کے پاس سرمایہ رکھتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور شعرا ایک اسٹار ہے جس کو یہ ورشپ کرتے تھے عرب. وہ کہتے تھے یہ اس اسٹار جو چاند کے تھوڑا سا نیچے نظر آتا ہے رات کو دیکھیں تو وہ شعرا کو وہ رب مانتے تھے. کہا نہیں، وہی وہ تو رب ہے اسی ستارے کا جس کو تم پوجتے ہو. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا، اور اسی نے ہلاکت دی عاد کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہسٹری بھی ان کو دہرا رہا ہے، ان کو کرنٹ افیئر بھی بتا رہا ہے. عاد الأولى وثمود بما أبقى، اور پھر ان سمود کو نہ کوئی باقی چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے نوح کی قوم تھی وہ بھی کوئی بچے نہیں. وإنهم كانوا هو أظلم وأطغى، اور وہ بڑے ظالم تھے اور وہ بڑے سرکش تھے. والمؤتفقة أهوى، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے حضرت لوط کی قوم کا ذکر آ گیا کہ جو اغلام بازی کرتے تھے، مردوں سے تعلق کرتے تھے جنسی اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا. فغشاها ما غشا، اور پھر چھا رہا ہے جو چھا گیا. فبآلاء ربک تتمارى، پھر تم اپنے رب کی کون سی چیزوں پہ شک کرے ہوئے. ھذا نذیر من نذر الاولی، اور یہ ڈرانے والے کی
باتیں ہیں جو تم کو بھیجا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ازفت الازفہ، پھر پاس آ رہی ہے آزفت الازفہ، وہ قریب آ رہی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور پھر اور پاس آ رہی ہے آنے والوں کے سوائے اس کے کہ وہ کھولنے والا نہیں کوئی. جو کیا آپ تعجب کرتے ہو؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ وہ قریب آ رہی ہے قیامت، وہ آخرت قریب آ رہی ہے، حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. وتضحكون ولا تبكون، اب دیکھیے کیسا اس میں جلال ہے، کرام ہے کہ تم ہنستے ہو اللہ کا کلام سن کر کے، روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور پھر تم کھیل میں پڑے گئے. دین کو لوگوں نے کھیل بنا لیا نا، لوگ تو ابھی بھی مسلمان ہونے کے باوجود بھی دین کو کھیل سمجھتے ہیں. فاسجدوا وللہ واعبدوا، اب تم سجدے میں پڑ جاؤ اللہ کے اپنے اور اس کے بندے بن جاؤ. اس بات کے اوپر تمام قریش سجدے میں گر گئے. تو اس وقت صحابہ کو جو 10 بندے تھے، 5 خاندان تھے، ان کو اطلاع پہنچی نجاشی کے دربار میں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو حالات پہلی بار سے بھی زیادہ برے ہیں اور حضور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور پھر جب قریش سے پوچھا گیا کہ تم نے تو سجدہ کر دیا محمد کے کہنے پر، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے لات اور عزا کو سمجھا تھا. انہوں نے ان کی زبان سے تو ہم نے یہ لفظ سنے تھے جو کہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے، جس پہ میں آپ کو آخری جملہ بتا رہا ہوں، بڑی اہمیت کی بات ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضور کی زبان سے شیطان نے نکلوا دیے تھے. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یہ مفسرین نے لکھا ہے اور اس کے اوپر وہ حدیثیں لاتے ہیں. تو علوی صاحب آپ کو اس وقت وضاحت فرمائیں گے ان کی کیا رائے. میرے بہرحال عقیدے کے مطابق حضور کے کلام کے نازل ہونے میں کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے سجدہ کیا تھا، انہوں نے جو سنا تھا اور اس کے بعد وہ منکر ہو گئے. ان سب نے قبول لیا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد ان میں سے اکثروں کو اسلام میں داخل فرمایا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی ہیں وہ کہتے تھے، ان کی تفسیر کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ میں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا، میں ہر قرآن کی آیت میں جب بھی یہ آتی ان پر سجدہ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ اور آپ لوگ سب جو آج شامل ہیں اس ذکر میں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ سجدہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے جس میں 14 جگہوں پہ قرآن میں سجدہ آتا ہے. باقی اس کے بعد روکتے ہیں انشاءاللہ. 45 منٹ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی لفظش ہوئی، میری رائے سے کسی کو اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے آقا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور تمام انبیاء کرام، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابع کرام، تابع تابعین کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، مشائخ کرام، کل جمیع المومنین مومنات، مسلمین مسلمات، احیاء منہم والاموات. اور ہمارے خصوصاً میرے بڑے ماموزاد بھائی ہیں سید عادل ابراہیم، ان کا انتقال ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، میرے خاندان کے پہلے شخص ہیں. اور دوسری ایک بچی ہے ہمارے خاندان کی، اس کا بھی انتقال ہوا کینسر سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اور خصوصاً جو حاضرین ہیں ان کے آباء و اجداد کی، اعزاء اقربا کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، صراط کی منزل کو آسان فرمائے، حضور کے لواح ہم کے نیچے جگہ عطا فرمائے، عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے پانی پلائے اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں اپنا اور اپنے حبیب کا قرب جوار عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا. اور میرے بھائی ابراہیم اور وہ بچی اس کا نام عائشہ تھا، ان کو ایصال ثواب فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات قبول بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علوی صاحب کچھ کہنا ہو تو فرمائیے.